नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। इल्म और उलमा में आज इंतहाई अहम मौजू हमारे माशरे का वो मौजू के जो हर वक्त डिस्कस किया जाता है, जिसके हवाले से सवालात किए जाते हैं, यानी तलाक़ और उसके असबाब के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाया अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये तीनों ही माशाअल्लाह एक हमारा ऐसा सजा हुआ पैनल है कि जब ये हज़रात मौजूद होते हैं तो बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। नाज़रीन को इस बात का इंतज़ार रहता है, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो यकीनन सहरी की तैयारी भी कर रही होती हैं और इस प्रोग्राम को भी देख रहे होते हैं। बच्चे बुज़ुर्ग हर उम्र के अफराद माशाअल्लाह इस सेगमेंट को बतौर ख़ास देखा जाता है और इसके मौज़ूआत को पसंद किया जा रहा है। हमारे तीनों नातख़्वाह माशाअल्लाह बासलाहियत और बहुत ही उम्दा पढ़ने वाले खुश आवाज़ सनाखा उज़ैर अज़ीज़ी, सकलैन रशीद और दानियाल शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम ये देखते हैं कि अगर आज भी हम किसी अदालत की तरफ भी जाएँ और केसेस का अगर हम उसका रेशो जानना चाहें तो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो सुना है कि तलाक़ के और खुला के हवाले से ही आते हैं और दीगर हवाले से भी आते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि आज के दौर में जितनी तलाक़ें वाक़ हो रही हैं, इससे पहले माजी में ऐसा तसव्वुर नहीं था। शादी हो गई, उसके बाद फिर वो बाल बच्चे हो गए और उसके बाद वो बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए। लेकिन आजकल जितनी जल्दी शादियाँ हो रही हैं उसी रेशो से तलाक़ें भी हो रही हैं या खुला हो रही है। तो इस हवाले से हम जानना चाहेंगे इसके असबाब क्या हैं, इसके हवाले से उलमा हज़रात किस अंदाज़ में मज़म्मत फरमाते हैं और शरीयत ने इसे क्यों मशरू किया है। मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब पहले आप इरशाद फरमाइएगा इस हवाले से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तलाक़ की मशरूइयत का अंदाज़ा इस आयत से लगा सकते हैं कि क्यों मशरू किया गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ी मफ़्तदत बिह, कि अगर ये मियाँ बीवी, अगर तुम इस खौफ करो है लोगों जो मियाँ बीवी में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हो, ये हाकिमों को भी मुखातब किया जा सकता है यहाँ पर, कि अगर तुम्हें खौफ हो कि ये दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे तो इन दोनों पे कोई हरज नहीं है कि औरत तलाक़ के बदले में कोई फ़िदिया दे दे। वैसे तो ये खुला के बारे में है, लेकिन इसका इब्तिदाई हिस्सा तलाक़ की मशरूइयत को बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला ने तलाक़ को इसलिए मशरू किसे कहते हैं, जिसका तारुफ़ शरीयत पेश करे, उसको अमल मशरू या फ़ेल मशरू कहा जाता है। तो तलाक़ का ये तस्वुर शरीयत ने दिया कि अगर मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि वो अल्लाह के हुदूद की पासदारी नहीं कर सकते, ना औरत अपने फ़राइज़ पूरे कर रही है शौहर से नफ़रत की बिना पर, और शौहर इसी तरह क़ल्बी नाचाक़ी की बिना पर बीवी के हुकूक़ अदा नहीं कर पा रहा, तो फिर बेहतर है कि दोनों अलहदा हो जाएं। अगर ये अलहदा होने का कोई सिलसिला ना होता तो फिर ज़िंदगी अज़ाब और जहन्नम बन जाती कि अगर दोनों में नाइत्तिफ़ाक़ी होती। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद जब ये हुदूद क्रॉस नहीं हो रही फिर तलाक़ को बड़ा नापसंदीदा रखा गया कि बग़ैर किसी वजह के तलाक़ क्यों दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, अबू दाऊद की रिवायत है कि अबग़दुल हलाली इलल्लाहि तआला तलाक़, कि अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शय तलाक़ है। और इसी के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया कि फ़लैसा मिन्ना मन ख़ब्बबा इम्रअतन अला ज़ौजिहा, वो शख्स हम में से नहीं जो किसी औरत को शौहर के ख़िलाफ़ उभारे कि ताकि तलाक़ ले ले। इसमें सारी वो कज़न्स आ जाती हैं, वो सहेलियाँ आ जाती हैं जो लड़की को उभारती हैं तलाक़ लेने के ऊपर। इसमें वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए माहिर शिकारी भी आ जाते हैं जो किसी औरत से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और शौहर की नफ़रत डालते हैं ताकि ये जो मुखलिस नौजवान है इसको मौका दिया जाए शौहर की जगह, तो ये जन्नत बना देगा औरत के घर को। ड्रामे भी इसमें बड़ा किरदार अदा और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी अंदाज़ा करें कि सरकार फरमाते हैं, अगर कोई औरत बग़ैर किसी वजह के शौहर से तलाक़ का मुतालबा करे तो वो बरोज़ क़यामत जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। और एक आखिरी बात और अर्ज़ कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर असर के वक्त इबलीस अपना एक तख्त समुंदर पे बिछाता है और सारे दिन जो उसके चेलों ने कार्रवाइयाँ की होती हैं वो आके उसको रिपोर्ट देते हैं। कोई कहता है मैंने बेनमाजी कर दिया, कोई कुछ मैंने ख़यानत करवा दी, कहता तूने ठीक किया। फिर एक आता है माहिर फ़न और वो कहता है कि मैंने एक मियाँ बीवी में जुदाई करवा दी। तो एक रिवायत में शैतान खड़े होकर उसको सीने से लगा लेता है और कहता है तूने काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक़ जो है
اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مطالبہ طلاق کو بغیر کسی وجہ کے ہی ناپسند کیا ہے، اور یہ عمل شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اچھا، تو بغیر کسی وجہ کے جبکہ آپ حدود اللہ قائم رکھ سکتے ہوں، پھر مطالبہ طلاق یا طلاق کا اقدام یہ غلط ہوتا ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا۔ اچھا، یہ بہت اہم موضوع ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے کا اور دیکھنے کا موضوع ہے، جس پر آپ کی بہت سی اصلاح ہو جائے گی آج کے اس حوالے سے کہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا نازک مسئلہ ہے کہ جو زوجین کے مابین ہوتا ہے۔ لوگ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں، لوگ تفریح تباہ کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے سختی کے ساتھ بہت مرتبہ بیان فرمایا۔ اچھا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، کیا ایک مرتبہ طلاق دے دینے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے یا ضروری ہے 3 بار کہا جائے یہ لفظ؟ جی، آج کا موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، حساس ہے، اور ہماری معاشرتی زندگی، عملی زندگی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ضرور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جانیں۔ طلاق کا جو کل عدد ہے وہ 3 بار کا ہے، مگر یہ بہت اہم ہے اسے سمجھنا۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید طلاق ہوتی ہی تب ہے جب 3 بار دی جائے، اور اگر 3 بار نہیں دی جائے گی تو شاید طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ عین ممکن ہے نفسیاتی طور پر، تاریخی طور پر اس وجہ سے واقع ہوا ہو کہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ان کی صلح کروا دی جاتی ہو، رجوع کروا دیا جاتا ہو جیسے شرعی طور پر ہے، تو جس سے یہ تاثر ڈیولپ ہوا ہو کہ بھئی اگر جان چھڑانی ہے تو پھر 3 طلاقیں ہی دو اور بیک وقت دو۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور 3 طلاقیں بیک وقت دینے کو طلاق بدعت کہا گیا ہے، اور یہ بہت برا عمل ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی سخت وعید ہے اور ناراضگی ہے۔ آپ کے سوال کا بنیادی لفظ یہ ہے کہ یہ ہے کتنی بار، کیا 1 بار سے بھی ہو جاتا ہے؟ یقیناً اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے اور واقعی وہاں پر حالات اب ایسے نہیں رہے کہ میاں بیوی شرعی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اس رشتے کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور واقعی اگر ایسے حالات نہیں رہے کہ جو نکاح کے بنیادی مقاصد تھے وہ حاصل ہی نہیں ہو پا رہے، اور وہاں پر جدائی اور تفریق لازم ہو گئی ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر شریعت کا جو سب سے بہترین تجویز کردہ راستہ ہے وہ یہ کہ 1 بار طلاق دی جائے، اور وہ طلاق لفظ صریح کے ساتھ، یعنی واضح لفظ کے ساتھ، اور وہ طلاق ہے اور مختلف زبانوں میں مختلف ہو سکتا ہے، تو لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی جائے، اور پھر عورت اپنی عدت کو پورا کرے، اور جب وہ عدت گزر جاتی ہے تو پھر ان کا نکاح ہر اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عورت بھی آزاد ہے چاہے جہاں نکاح کرے، اور مرد کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ہر طرح کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی صلح کر سکتا ہے، اور دوران عدت عورت کی تمام تر ذمہ داری، نان نفقہ، اخراجات، رہائش، مکان، وہ ساری ذمہ داریاں جو چلی آ رہی تھیں وہ ذمہ داریاں بھی اس پر عائد رہتی ہیں مرد کے اوپر۔ 1 طلاق کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، اور اگر کسی نے 2 طلاقیں دے دیں تو 2 طلاقوں کا بھی یہی حکم ہوتا ہے، 2 طلاقیں بیک وقت دے دیں صریح لفظ کے ساتھ، تب بھی عدت کے دوران صلح کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزر جائے گی تو پھر ان کے مابین فار ایور جب کبھی ان کے حالات سازگار ہو جائیں تو تجدید نکاح کروایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں، بیک وقت دے دیں، تو پھر نہ ان کے درمیان کسی قسم کی رجوع کی کوئی صورت رہتی ہے، نہ تجدید نکاح کی کوئی صورت رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو اس لا علمی سے اور اس برے عمل سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں طلاق کے رشتے، نکاح کے رشتے کو توڑنے کی شرعی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اسے کم سے کم اس طریقے سے توڑیں کہ جو طریقہ شریعت نے سجیسٹ کر دیا ہے، اور 3 طلاقیں بیک وقت دے کے پھر وہ اپنے آپ کو بھی کئی قسم کی مصیبتوں کا شکار کر لیتے ہیں، اور کئی قسم کی بعض اوقات شرعی طور پر خلاف ورزیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ وہ برادری رشتہ دار سب اکٹھے ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی طلاق ہوئی نہیں، پھر کوئی کسی کا فتویٰ لے آئے گا بھی ایسے طلاق ہوئی ہے، ایسے طلاق نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا اس میں طلاق کا کل عدد تو 3 ہے، مگر شریعت نے 1، 2 اور 3 اس کے الگ الگ احکام اور اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے ہم سوالات انشاءاللہ پیش کریں گے، ان کے جوابات آپ تک پہنچیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم اور سنجیدہ موضوع ہے جس پر آج بات ہو رہی ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. طلاق اور اس کے اسباب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس مرحلے پر یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ آیا زمانہ جاہلیت میں کس انداز کی طلاق ہوا کرتی تھی, پھر نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کیا اصلاحات فرمائی ہیں. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. بلا شبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عرب کے حالات تھے اس کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں تھیں, تو معاشرتی خرابیوں میں ایک خرابی طلاق کے معاملے کے اندر بھی تھی. جی جی. کہ وہ جاہلیت کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے اس طرح کے معاملات اختیار کر رکھے تھے جس سے عورت کا خاص طور پہ جو بنیادی حق ہے اس پہ زد پڑتی تھی. اور ایک طرف تو جو طلاق جس طرح اسلام کے اندر ہے صریح لفظ سے طلاق دینا, 3 مرتبہ طلاق دینا, یہ تو مشروع تھا ہی, لیکن اس کے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ انہوں نے طلاق بے حد و بے حساب کر رکھی تھی. ایک شخص جتنی مرتبہ چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا, عدت پوری ہونے لگتی پھر سے رجوع کر لیتا, کئی مرتبہ طلاق دے کر اس کو لٹکانے کی غرض سے اپنے نکاح میں رکھتا کہ نہ بیوی کی حیثیت سے صحیح انداز میں رکھے گا نہ کسی اور کے لیے اس کو چھوڑے گا. تو ایک تو اس کے اوپر روک تھام کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ ارشاد فرمایا الطلاق مرتان, رجوع کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف 2 مرتبہ طلاق دینے تک ہے. اس کے بعد تیسری مرتبہ اگر طلاق دی, خواہ ایک ساتھ دی جائے اکیلے دی جائے, جب بھی تیسری مرتبہ طلاق دیں گے اب اس کے بعد رجوع کرنے کا اختیار باقی نہیں رہے گا. ایک تو یہ والی خرابی دور کی گئی. دوسرا وہاں پر جو ایک سسٹم رائج تھا اس میں زہار کا بھی معاملہ تھا, اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ زہار کے ذریعے حرمت مؤبدہ قرار دے دی جاتی, یعنی ہمیشہ کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی. اسلام سے پہلے یہ رواج تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب یہ معاملہ آیا تو باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مجادلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اس کی ابتدائی آیات کے اندر ایک صحابی حضرت خولہ کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا, ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے جب زہار کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں وہ صحابیہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اسلام کی کیا احکام ہیں. تو اسلام نے اس کے اندر بھی ایک طرف تو اس کی حیثیت اس کیفیت میں کہ حرمت معبدہ ثابت ہو جائے یہ ختم کر دی, اور دوسرا یہ جو الفاظ کہے بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا, کہیں اس کو بھی لوگ عام نہ سمجھ لیں, معمولی نہ سمجھ لیں, اس پر کفارہ جو ہے وہ لازم کر دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرے گا تو حرمت معبدہ تو نہیں ہے لیکن میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا اس کے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک اس کا کفارہ ادا نہ کر دے. تو اس کی اہمیت جتا دی گئی اور اس برے فعل سے لوگوں کو روکا گیا. تیسری کیفیت تھی ایلا کی. ایلا بھی اس زمانے میں ایسا تھا کہ قسم کھا لی کہ میں 2 سال تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, 1 سال تک بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا. وہ 1 سال تک بیچاری لٹکی ہوئی ہے, نہ بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے اور نہ وہ اس کو چھوڑا کہ کسی اور سے نکاح کر لے. تو یہ 1 سال 2 سال 3 سال اس طرح ایلا کیا کرتے تھے جس سے جو ہے وہ عورتوں کے بنیادی حقوق پہ زد پڑا کرتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں یہ کرم فرمایا کہ کہا یہ 1 سال 2 سال کی کیفیت نہیں, اس کی زیادہ سے زیادہ حد 4 مہینے قرار دے دی. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, 4 مہینے تک اگر کسی نے قسم کھا لی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور 4 مہینے اس کیفیت میں گزر گئے اور کہا کہ اب طلاق کی نیت کر لی تو طلاق ہو جائے گی, اگر بیوی کے قریب جانا چاہتے تو قسم کا کفارہ دے اور بیوی کے قریب چلے جائے, 1 سال 2 سال والی کیفیت اختیار نہیں کی جائے گی. تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ طلاق کے ایسے سسٹم تھے جس سے خاص طور پہ عورتوں کے حقوق پہ زد پڑا کرتی تھی. اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے خاص طور پہ خواتین کے ان حقوق کا تحفظ فرمایا, اور جو نکاح ختم کرنے کا بنیادی اور بہترین طریقہ تھا حضور کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا. اچھا, یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے. مفتی صاحب, آج کل میں نے دیکھا ہے کہ جذبات میں لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں, غصے میں آ کر طلاقیں دے دیتے ہیں. میں چاہوں گا اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا ہیں, ہمارے رویے اس طرح کے ہو گئے, کیا فرمائیے گا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو اصل میں صرف ایک مرد عورت قریب نہیں آتے بلکہ 2 خاندان قریب آتے ہیں. مصاہرت کے رشتے قائم ہوتے ہیں, ادب احترام ہے, 2 خاندانوں کے ملنے سے ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے, آسانیاں ملتی ہیں, بہت سے انسان نقصانات سے بچتا ہے. اور جب طلاق ہوتی ہے تو پھر 2 خاندان جدا ہوتے ہیں, اور عمومی طور پر یہ انڈرسٹینڈنگ سے کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتی ہے کہ بھئی چلو ہم نہیں رہ پاتے تو چلو طلاق لے لیتے ہیں, لیکن یہ شاید اگر ہمارے پاس 100 کیسز آئیں گے اس میں کوئی ایک کیس ایسا ہوگا کہ جو دونوں باہم رضامندی سے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ کہیں کہ بھئی اب نہیں کر ساتھ رہ سکتے, چلو ختم کر دیتے ہیں. 99% جو ہے وہ پہلے ایک میدان جنگ قائم ہوتا ہے جس پر
چھپ چھپ کر وار ہو رہے ہوتے ہیں اور کبھی اعلانیہ طور پہ تلوار بازی چل رہی ہوتی ہے. وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ شوہر صبر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ ہماری مظلومہ بہنیں. طلاق کے بعد جو عورت مظلومہ نظر آتی ہے، طلاق سے پہلے اگر کوئی کاش فوٹیج ہوتی یا سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو حاصل ہو جاتی تو آپ دیکھتے کہ وہ ایک شیرنی ہے جو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو کر رہی ہے. ایک عورت نے روتے ہوئے مجھے کہا مفتی صاحب میرے شوہر نے مجھے گالیاں دی، مجھے مارا. میں نے کہا پہلے تو آپ رونا بند کریں بہن اور دیانتداری سے بتائیے گا آپ نے کیا کیا. کہنے لگے میں نے بھی گریبان پکڑا اور اس کو گالیاں بکی تھیں. تو یہ صورتحال جب ہو جاتی ہے پھر طلاق ہوتی ہے. اچھا وہ ہوتا کیا ہے کہ غصہ پل رہا ہوتا ہے، پھر وہ غصہ جب نکلتا ہے تو کوئی معمولی سبب پر نکل جاتا ہے. بالکل. مثال کے طور پہ جھگڑے چل رہے تھے، شوہر ایک چیز سے منع کر رہا ہے، عورت بار بار کر رہی ہے، مثلا یہ بھئی یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ نہیں کرو، اس طرح نہیں کیا کرو، مجھے اس سے کوفت ہوتی ہے، تم یہ عمل نہ کیا کرو. اب وہ فرض کر لیں کہ بیوی نے صفائی نہیں کی، شوہر پھر وہ پہلے چل رہا آتا ہے نا غصہ، طلاق دے دی. بولتے ہیں کس پہ طلاق دی ہے؟ صرف صفائی نہ کرنے پر. یہ ہے حالت. بھائی یہ صفائی نہ کرنے پر طلاق نہیں دی، پیچھے جو اتنا لاوا ابل رہا تھا، پہاڑ میں صرف لاوا نکلتا ہے تو وہ ایک دم تو نہیں نکل جاتا، بہت عرصے تک ابل رہا ہوتا ہے. وہ نہیں بتاتی کہ شوہر کے دماغ کی دہی کتنے عرصے سے کر رہی تھی. بہنیں برا نہ مانے، میں شوہروں کی فیور نہیں کر رہا، شوہر بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں نا. لیکن ہماری خواتین اپنے آپ کو بالکل میکے میں جا کے معصوم بنا لیتی ہیں، اپنی غلطیاں ظاہر نہیں کرتی ہیں. اگر ہم سے فتویٰ طلب کرتی ہیں، لیکن ہم تو اس فیلڈ کے چونکہ ایک شہسوار ہیں اس لیے ہم لوگ عورتوں کو نکلنے نہیں دیتے. کوئی اگر اپنے صرف مظلوم ہونا بیان کرتی ہے اور شوہر کو آدم کا بیٹا مکمل ظالم اور حوا کی بیٹی بالکل معصومہ، تو پھر ہم اس کو لے کر آتے ہیں میدان جنگ میں کہ آپ نے کون کون سے وار کیے تھے. پھر وہ جب اپنا بتاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اب اس کے نتیجے کیا نکلتا ہے؟ شوہر کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی مطلق عورت پہ طلاق کا لیبل لگ جاتا ہے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے. نہیں، مرد کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے. بالکل. اس کے جو اگر ایک شریف فیملی سے کوئی تعلق رکھتا ہے 50 نگاہیں سوالیہ اس کی طرف اٹھتی ہیں. وہ آفس جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا بھائی. محلے والے جب وہ نکلتے ہیں کیونکہ جہیز ٹرک میں ڈل کے جا رہا ہوتا ہے، اب وہ محلے میں نکلنے کے قابل نہیں رہتے. لوگ آ کے سوالات کرتے ہیں. بہت سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا قصور ہوگا تبھی لڑکی یہاں سے گئی ہے، تو لڑکے کی زندگی ڈسٹرب. پھر بچی کی زندگی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے کہ اس کو گھر کے اندر وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جو شوہر کے تحفظ میں رہتے ہوئے جب وہ میکے جاتی تھی تو حاصل ہوتی تھی. اب وہ بھابھی بھی کنایتاً طنز مارتی ہیں، اپنا گھر برباد کر کے آ گئی، ہمارا سکون یہاں برباد کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے جب اگلی شادی کی باری آتی ہے تو عمومی طور پہ پھر ماں باپ دب کر شادی کرتے ہیں. کتنی بچیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلے شوہر سے لڑ جھگڑ کے طلاق لی اور اس کی شادی ایسے شخص کے ساتھ کر دی گئی جس کے پہلے 2 بچے ہیں اور اس کی بیوی نہیں ہے. اب وہ بچوں کو بھی سنبھالو، شوہر کو سنبھالو، زندگیاں برباد ہو گئیں. پھر بچوں کی جو لائف ہے وہ انتہائی ڈسٹرب ہوتی ہے. مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بچے کہ وہ اسکول جاتے ہیں غیر حاضر ہوتے ہیں دماغی لحاظ سے. ٹیچر پوچھتی ہے کہ بھئی یہ پہلے بچہ بڑا شارپ تھا اب کیوں نہیں ہو رہا، تو پتہ چلا وہ گھر کے جھگڑے پھڈے، ماں کا رونا، میاں بیوی کی آنکھیں نکال کر لال چہروں کے ساتھ جنگ کرنا. وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سہم جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات ہم نے قتل و غارت دیکھی ہے کہ بیٹی کو طلاق یا بہن کو طلاق دے دی، سسرال والوں میکے والوں نے آ کے دولہا کی ٹانگیں توڑ دی، اس کے گھر والوں کو گولیاں مار دی. اب ٹی وی پہ دیکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت ناپسند کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصانات نہ ہوں. نقصان نہیں، نقصانات نہ ہوں. اس لیے میں اپنی بچیوں سے خاص طور پہ بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را مشورہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے لیں. ان سہیلیوں سے نہ لیں کہ جو آپ کو ابھارتی ہیں شوہر کے خلاف. بعض اوقات برا کوئی نہ مانے، سگی بہن بھی اپنی بہن سے جیلس ہو جاتی ہے. اس کی اپنی لائف صحیح نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہے بہن اتنی خوش کیوں ہے، اس کو پمپ کرتی ہیں، اسے چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ ختم کرے. ایسا کسی کے ساتھ کسی کے مشورے پہ نہ چلیں. شوہر سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، شوہر کو اپنا بنائیں، اس کی باتوں کو سمجھیں اور شوہر بیوی سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے تاکہ گھر قائم رہے. بہت اچھا. یہ جو نقصانات ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا جسے پیش نظر رکھنا چاہیے. آئیے شامل کرتے ہیں کلام ہمارے تینوں سناخا پیش کریں گے حمد رب جلیل. بسم اللہ. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل
کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا بات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان، تیری کیا بات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج طلاق اور اس کے اسباب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بہت اچھے انداز میں جو ابتدائی گفتگو آپ تک پہنچی، جو ابتدائی کلمات پہنچے، وہ بنیادی چیزیں تھیں کہ جنہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بہت زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں جاننا چاہوں گا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی خدمت میں، طلاق دینے کی شرعی وجوہات اور درست طریقہ اگر ہم جاننا چاہیں، چونکہ درست طریقہ معلوم نہیں ہے، لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں زندگی میں، جی کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے، جو طلاق دینے کی شرعی طور پر وجوہات ہیں، جی جی وہ وجوہات کا تعلق ہے نکاح کے مقاصد کے ساتھ اور نکاح کے نتیجے میں عائد ہونے والی فریقین کے اوپر ذمہ داریوں کے ساتھ۔ جب نکاح کا رشتہ منعقد ہوتا ہے تو مرد پر بھی کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں اور عورت پر بھی بحیثیت بیوی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ مرد پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کی تمام معاشی ضروریات کی کفالت کرے، اس کو رہائش اور مکان بھی دے، اس کی جسمانی ضروریات اور تقاضے بھی پورے کرے۔ ایسے عورت کے لیے بھی ہے، مرد کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، عزت کی حفاظت کرے۔ تو جب یہ تقاضے اور فرائض ان میں خلل واقع ہو جائے اور وہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو پھر یہ شرعی عذر بنتا ہے، شرعی وجوہات میں سے انہیں شمار کیا جائے گا کہ وہاں کوئی طلاق دیتا ہے یا عورت خلا لیتی ہے تو یہ شرعی عذر کہلائے گا۔ شرعی عذر کہلائے گا، ٹھیک۔ لہٰذا اگر عورت کے حقوق ادا نہیں ہو رہے یا مرد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اور وہ الگ ہوتے ہیں تو یہ ان کی شرعی وجہ شمار کی جائے گی۔ اگر کہیں ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے اور طلاق دی جا رہی ہے تو طلاق دینے کے لیے ہمارے فقہا نے، علماء کرام نے، اس کے 3 لفظ ہیں جو ہمیں توجہ سے سننے اور سمجھنے چاہیے اس کے طریقہ کے طور پر۔ ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے حسن اور ایک ہے بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور اسے پاکیزگی کے ایام میں طلاق دے، جو عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں طلاق نہ دے، پاکیزگی کے ایام کے اندر طلاق دے، طہارت کے ایام کے اندر طلاق دے۔ دوسری اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان طہارت کے ایام میں اور پاکیزگی کے ایام میں عورت کے غسل کرنے سے لے کر اب تک، پاک ہونے سے لے کر اب تک،
ان کے درمیان جسمانی تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو، تاکہ یہ بھی اٹ سیلف اسٹیبلش کرے کہ ان کے درمیان جسمانی تعلق کی رغبت بھی نہیں رہی، اور پھر وہ طلاق دے اور ایک طلاق دے، اور اس کے بعد عورت اپنی عدت پوری کرے، اور عدت پوری کرنے کے بعد عورت مکمل طور پر اس کے نکاح سے نکل گئی اور وہ کہیں اور بھی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ کہ ایک طلاق دے اور اس طریقے کے ساتھ دے، یہ بیسٹ وے ہے اس رشتے سے الگ ہونے کا، اس لیے اسے کہا گیا ہے طلاق حسن۔ پھر دوسرا ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن یہ ہے کہ شرائط یہی قائم رہتی ہیں، مگر وہ 3 طلاقیں دیتا ہے، وہ یوں کہ ایک پاکیزگی کے ایام میں انہی شرائط کے ساتھ ایک طلاق دی، دوسرے مہینے دوسرے پاکیزگی کے ایام میں دوسری طلاق دی، اور تیسرے مہینے پاکیزگی کے ایام میں پھر تیسری طلاق دی، اور پھر جب عورت کے وہ ایام خاص گزرتے ہیں تو وہاں عدت بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور عورت 3 طلاقوں کے ساتھ مرد کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ اب اس میں فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ایک طلاق کے نتیجے میں یہ رشتہ ختم ہوا تھا تو پھر وہ جب کبھی زندگی میں پچھتاوا ہو یا ایسی کوئی ضروریات پیدا ہو جائیں معاشرتی طور پر بھی خاندانی طور پر، تو وہ آپس میں تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقوں کے ساتھ اس طریقے سے طلاق حسن ہی کیوں نہ ہو، 3 طلاقوں کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہوا ہے، تو پھر ان کے مابین کبھی بھی آپس میں دوبارہ ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، نہ وہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جسے طلاق بدعت کہا ہمارے اکابرین نے، ائمہ نے، فقہا نے، بدعت اس لیے کہا کہ وہ شریعت کے ہاں ناپسندیدہ بھی ہے اور ایسے طریقے سے طلاق دینا باعث گناہ بھی ہے، اور وہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر بیک وقت دیتا ہے، یہ بھی طلاق کے ناپسندیدہ طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، طلاق بدعت ہے۔ اسی طرح اگر طلاق دیتا ہے عورت کو ایام مخصوص میں، حیض کے ایام میں طلاق دیتا ہے، تو یہ بھی شریعت نے پسند نہیں کیا، یہ بھی طلاق بدعت کے درجے میں ہے۔ اسی طرح اگر پاکیزگی کے ایام میں طلاق دی مگر ان میں ان کا تعلق، جسمانی تعلق قائم ہو چکا تھا اور پھر طلاق دے دی، تو یہ بھی طریقہ ناپسندیدہ ہے اور یہ طلاق بدعت کے درجے میں ہے۔ لہٰذا اس سے اگر یہ جو میں نے طلاق کے طریقے عرض کیے، یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے مابین نکاح کے بعد رخصتی ہو چکی ہے، اس کو فقہ کی زبان میں کہا گیا کہ وہ مدخول بہا ہے، وہ ان کی رخصتی ہو چکی ہے یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، جسمانی تعلق ان کا قائم ہو چکا ہے، اور اگر کہیں نکاح منعقد ہوا مگر ابھی معروف معنی میں جسے شادی رخصتی کہتے ہیں اور شرعی اعتبار سے خلوت صحیحہ کا بھی وہی حکم ہے اور جسمانی تعلق، تو اگر یہ نہیں ہوا اور اس پہ ایسی کوئی چیز واقع نہیں ہوئی، تو پھر وہ طلاق دیتا ہے، تو وہ ایک بار طلاق دے گا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا ہے، وہ طلاق بھی پھر بائن کے درجے پر ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک طلاق ہو۔ تو لہٰذا طلاق کی پہلے تو جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ایسی بہت ساری نقصانات کی نشاندہی فرمائی کہ اس سے بچنا چاہیے، اس رشتے کو نبھانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس رشتے کا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، اس کے مقاصد ہیں، اور اگر کہیں ایسی نوبت پیش آ جائے تو خدا را برے طریقوں سے بچیں، گناہ والے طریقوں سے بچیں، ناپسندیدہ طریقوں سے بچیں، اور 3 طلاقیں کبھی مت دیں۔ اکٹھے 3 طلاقیں دینا تو بدعت کے درجے پر آ گیا، گناہ ہوا، لیکن ایک ایک کر کے بھی 3 طلاقیں جب کوئی دے گا تو زندگی بھر کے لیے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں ہر حال میں شریعت مطہرہ کے اس طریقے پر رہنا چاہیے جسے احسن کا درجہ حاصل ہے اگر اس رشتے کو ختم کرنے کی نوبت آ جائے۔ شریعت نے بڑی مہذب انداز کی تعلیمات دی ہیں ہمیں، لیکن ظاہر ہے طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت کے حوالے سے یہ جو بڑی صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے، ان چیزوں کو سننا، سمجھنا اور اس کو لوگوں کے حوالے سے اویئر کرنا بہت ضروری ہے۔ علماء حضرات اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھا گیا آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ شوہر سے طلاق طلب کر رہی ہوتی ہیں اور اس پر ان کا زور ہوتا ہے، خاندان کی طرف سے بھی وہ کسی نہ کسی طرح پریشرائز کرتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ سوال کے جواب کے ساتھ ایک بات میں عرض کروں گا، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا،
عموماً ہوتا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد لوگ مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا، کوئی حل نکالیں. تو آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے، طلاق دینے سے پہلے مفتیان کرام کے پاس تشریف لے آئیں، پہلے رجوع کر لیں کہ حضور اب یہ معاملہ اس کیفیت تک آ گیا ہے، اگر میں خلاصی چاہوں تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. تو اتنا پیارا اور اتنا اچھا انداز شریعت مطہرہ نے ہم کو سکھا دیا ہے، اس کو اختیار کریں گے تو یقیناً زندگی میں یہ جو معاملہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تسریح باحسان، احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے. یعنی چھوڑنا بھی ہے تو اس کے اندر جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسان کے ساتھ اچھے انداز میں بیوی کو چھوڑیں. تو وہ آپ سیکھ جائیں گے کس انداز میں طلاق دینی ہے، کہ آئندہ اگر رجوع کرنے کا اختیار اگر واقعی رکھنا ہے، ملنے کا اختیار واقعی رکھنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو طلاق دینے کے بعد آنے کی بجائے طلاق دینے سے پہلے علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو انشاءاللہ رہنمائی علماء حضرات سے لینی چاہیے. ہر معاملے میں ہم ہر معاملے میں لینی چاہیے حضرت، اب یہ ایسا ہو گیا. لیکن عموماً لوگ طلاق کے معاملے میں ہی زیادہ رہنمائی لیتے ہیں، باقی تو سارے معاملات خود ہی حل کر لیتے ہیں، انہیں شریعت کی رہنمائی کی ضرورت پیش نہیں آتی. ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. خیر، اب یہ جو آپ نے سوال عرض کیا کہ خواتین کی طرف سے طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دیکھیں شریعت مطہرہ نے اس کو مشروع تو رکھا لیکن پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا ابتدا کے اندر بھی کہ اللہ عز و جل کے نزدیک حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ عمل ہے یہ طلاق کا. اس لیے مطالبہ طلاق کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعیدات بھی ارشاد فرمائی. جیسے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یعنی جنت کا دخول تو الگ بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں آئے گی. تو یہ بڑی ایک مطلب خطرناک قسم کی ایک وعید ہے کہ ایسا معاملہ جس میں کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بس نفس کی خواہشات ہیں کہ بس مجھے اچھا نہیں لگا اور مجھے طلاق چاہیے، تو ایسے مطالبہ طلاق سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کا بھی عمل یہ بتایا کہ جب اس کا تخت لگتا ہے شام کو جب وہ سارے کے سارے چیلے آ کر اپنی روداد اسے سناتے ہیں تو بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں لیکن شیطان اس پر خوش نہیں ہوتا. لیکن جہاں میاں بیوی کا تعلق ختم ہونے کی بات ہوتی ہے اس پہ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. یعنی شیطان کے نزدیک یہ پسندیدہ کام ہے. ایک حلال رشتہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو بچائیے، اس کو بچا کر رکھیے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اگر یہ حلال رشتہ ختم ہوتا ہے تو پھر حرام کے بہت سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور بندہ بہت سارے مصائب کے اندر اور بہت سارے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے مطالبہ طلاق سے حد درجہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو رشتہ نبھانا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کا انعام سمجھنا چاہیے کہ حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، راحت بھی نصیب ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جا سکے. اور پھر اس رشتے کی مضبوطی سے ارشاد فرمائی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لباس کا احترام اور خیال کرنا بہت اچھی بات ہے. یہ بڑا مقدس اور پاک رشتہ ہے جسے میسر ہے، اسے قدر کرنی چاہیے. شیطان جب وسوسہ ڈال کر دل میں دماغ میں جدائی پیدا کر دیتا ہے تو پھر حرام کے بہت سارے راستے بھی دکھاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ اب تم یہ بھی کر سکتے ہو. تو اس حوالے سے علماء حضرات سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے ازرو شریعت گزر سکے، اس کے احکامات کے مطابق گزر سکے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. طلاق اور اس کے اسباب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جس طرح تفصیلات بیان فرمائی گئی، ایک سوال اور اس میں ہمارے ذہنوں پر دستک دے رہا ہے، وہ یہ کہ 3 طلاقوں کا شرعی حکم مدلل اور مفصل انداز میں ہم جاننا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہے خلا، اس کی بھی تعریف بتا دیجیے گا اور احناف میں اس کا کیا انداز ہے، کچھ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے طلاق اور خلا کا فرق بس اتنا ہے جی کہ اگر بغیر پیسوں کے عوض میں طلاق دی جائے تو طلاق ہوتی ہے، ٹھیک، اور اگر عورت پیسے دے کے طلاق لیتی ہے تو اس کا نام خلا ہے، چاہے شوہر لفظ طلاق سے ہی طلاق دے. اچھا. تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا ہوتا، بیوی کہتی ہے کہ بھئی تم مہر میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، طلاق دے دو. یا شوہر اور مطالبہ کر لیتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی اتنا پیسہ دے دو میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، اس کو خلا کہتے ہیں. اگر یہ شوہر کی رضامندی سے ہوتا ہے تو یہ نافذ ہوگا اور یہ طلاق بائن پڑتی ہے. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ فوراً نکاح بریک ہو جاتا ہے. اب اگر پہلے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ اگر یہ مل کر 3 ہو جائیں تو حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اگر پہلے 1 دی تھی مثلا یہ دوسری ہوئی تو جدید نکاح ہی کرنا ہوگا. تو یہ خلا کا تصور ہے. اور باقی 3 طلاقیں جو ہیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کی عادت تھی کہ وہ اکثر کلمات کو دہراتے تھے.
جیسے میں نے آپ کو کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی کہتا ہے پانی لاؤ، پانی 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 تو یہ 3 پانی نہیں منگا رہے بلکہ پانی ایک، اور 2 دفعہ پانی پانی کہنا اس پہلے کی تاکید کہلاتی ہے، اس کو پختہ کرنا۔ پختہ کر لہذا یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کی عادت میں شامل تھا، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کسی نے ایک طلاق کا ارادہ کیا اور 2 مرتبہ آگے تاکیداً اس کو دہرایا ہے، تو آپ نے 3 کو 1 مانا، اور جہاں پر 3 طلاقیں دینا ہی شوہر کا قصد و ارادہ ظاہر ہو گیا وہاں 3 کو 3 مانا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں، تو سرکار اس پہ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے کھیلتا ہے، اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ نہیں کہ اس کے طلاق کو ختم کر دیتے۔ ایسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دیں، ایک روایت میں 100 طلاقیں دیں، تو آپ نے فرمایا 3 طلاقوں نے اس کی بیوی کو اس پر حرام کر دیا اور باقی لغو چلی گئیں۔ اچھا، تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم کے دور میں 3 طلاقیں کبھی 1 ہوتی تھیں، کبھی 3 ہوتی تھیں، اچھا، اور یہ قصد و ارادے پر موقوف ہوتا موقوف تھا۔ ہوتا۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے عربوں کے اسلوب کو تبدیل ہوتا دیکھا کہ اب وہ تاکید والا معنی چھوڑ دیا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ 3 طلاقیں دینے کا ہی قصد کرتے تھے، تو آپ نے اس پر یہ فتویٰ دیا کہ اب ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ اور آپ حاکم تھے اور صحابہ کرام سامنے تھے، اگر آپ کا یہ فیصلہ ناقص ہوتا، کمزور ہوتا تو یقیناً آبجیکشن ہوتا۔ یقیناً۔ تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے اور 3 طلاقیں 3 ہی نافذ ہونے لگیں۔ پھر ائمہ 4، امام اعظم امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم نے 3 طلاق کو 3 مانا۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1500 سال کے جتنے بڑے فقہا گزرتے رہے الا ماشاءاللہ چند ایک کے، سب نے 3 طلاق کو 3 ہی مانا ہے، یعنی ایک لفظ سے 3 طلاقیں دیں، کہ جیسے شوہر کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا ایک وقت میں 3 لفظوں سے 3 طلاقیں دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی نافذ ہوں گی۔ اچھا، تو بعض حضرات ایسے ہیں کہ جب لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک مخصوص صورت کو بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب شوہر کا ارادہ ہی 3 طلاق دینے کا ہے، یہ ہمارے خاص طور پہ ہمارے عرف میں کوئی طلاقوں کی تاکید تو چل نہیں رہی، اس لیے 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر حنفی ہیں، آپ کا تعلق اہل سنت سے ہے، تو صرف آپ اہل سنت حنفی علماء یا مفتیان کرام سے یہ مسئلہ دریافت کریں۔ اگر آپ کہیں دائیں بائیں جائیں گے تو یاد رکھیں کہ 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں پڑ گئی ہیں، ٹھیک ہے، بیوی آپ پر حرام ہو گئی ہے، اب بغیر حلالہ کے جائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ 3 کو 1 مان کے بیوی کو پاس رکھیں گے تو دروازہ زنا کھل جائے گا، اور جو بچے پیدا ہوں گے ولد و زنا کہلائیں گے، اور ان کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ پہلے وہ اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، سب کچھ، میلاد بھی ہو رہی ہے، 11ویں 12ویں لنگر بھی پیٹ بھر کے کھایا جا رہا ہے، لیکن جب 3 طلاقیں دے دیتے تو کہتے ہیں کوئی ہمیں سہارا دے دے بس۔ اور وہ کوئی بھی ایسے صاحب مل گئے جو کہتے ہیں 3 1 ہے تو کہتے ہیں اللہ تجھے زندہ سلامت رکھے، تو نے میرا گھر بسا دیا، بچا لیا۔ باقی علماء گھر برباد کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بسانے پر ہے۔ بھائی غور تو کریں کہ جو اتنے جمہور جو 3 طلاق کو 3 دے رہے ہیں وہ بچے تو نہیں ہیں، آپ کے اس سے دشمنی تو نہیں ہے، وہ کوئی چھولے کی ریڑھی لگا کے تو نہیں کھڑے ہوئے، وہ باقاعدہ قرآن و حدیث کو بہتر سمجھے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ کیونکہ 1500 سال کے اندر اگر آپ فقہا کو علیحدہ کر لیں، میجورٹی ان فقہا کی ہے جو 3 کو 3 مانتے ہیں، 3 کو 3 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہر طرح کے مسئلے کے لیے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ بے شک۔ ہمارے اکابرین نے لکھا کہ اگر کوئی مسئلہ مختلف ہی ہو تو اس میں دیکھا یہ جائے گا، مختلف ہی مانے اختلاف ہے اس مسئلے میں، دیکھا یہ جائے گا زیادہ فقہا کس طرف ہیں، اچھا، فتویٰ اس پر ہوگا۔ اور دوسرا، جب کسی چیز پر امت کا عمل ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، علیہ عمل الامہ اگر کہیں لکھا ہو کسی قول کے ساتھ، یہ زبردست دلیل ہوتی ہے کہ وہ قول دوسروں سے فوقیت رکھتا ہے، اچھا، اس لیے اس پر عمل ہے۔ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوں گی، جیسے حضرت نے فرمایا یہ طلاق بدعی ہے، یہ نہ دی جائے طلاق۔ اور بعض لوگ جاتے ہیں وہ کورٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اسٹامپ پیپر والے، بولتے ہیں بھائی طلاق نامہ بنا دو، وہ بھی ایک ہی فنٹر ہوتا ہے، اس نے پہلی چھاپا ہوتا ہے 3 طلاقوں کا، بالکل، اور وہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ اچھا شوہر پڑھتا بھی ہے، اب اس کو چونکہ شعور ہی حاصل نہیں ہے کہ بھئی 3 طلاقیں بیک وقت نہیں دینی، وہ اس کے نیچے سائن کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، زبان سے 3 طلاقیں دی ہوں
یا آپ نے لکھ کر 3 طلاقیں دی ہوں یا لکھے ہوئے کے نیچے آپ نے سائن کر دیا لیکن پڑھ کر تینوں ہی واقع ہوں گی. اس لیے بلکہ فقہاء نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی جا کے کہے گا نا میری بیوی کو 3 طلاقیں لکھ دو، وہ لکھے نہ لکھے تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی. اس میں بھی بعض، یہ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ لوگ سمجھیں کہ بعض اوقات شوہر نے طلاق نامہ بھیج دیا، وہ تو لکھواتے ہی ہو گئی تھی 3 طلاقیں. جب وہ لڑکی والوں کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکیوں کو بولتے بھاگ جائے یہاں سے، ہم تیرے نہیں لیتے. بولتے ہم نے طلاق وصول ہی نہیں کی. مفتی صاحب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بھائی وصول کرنے پر موقوف نہیں ہوتی. ہاں اگر شوہر نے یہ کنڈیشن لکھوا دی ہو کہ جب میری بیوی اس کو وصول کرے یا میکے والے سسرال والے وصول کریں تب طلاق، یہ کنڈیشنل ہے. اب اگر وہ نہیں وصول کریں تو نہیں ہوگی. لیکن اکثر ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اکثر نہیں ہوتا ایسا. کوئی شاید لاکھوں میں ایک کوئی ایسا کرے گا. ورنہ اسٹامپ پیپر جو طلاقیں لکھی ہوتی ہیں، میں باقامی ہوش آواز فلاں بن فلاں اپنی زوجہ فلانہ بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اس کے بعد پھر وہ آپ نے بیچ میں ایک سوال کیا تھا وہ رہ گیا تھا، ہمیں کہتے ہیں صاحب میں بڑے غصے میں تھا، طلاق ہو جاتی ہے. بھائی پپو پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیوی سے کہا تجھ پہ بڑا پیار آ رہا ہے جا تجھے 3 طلاق؟ بھائی غصے میں طلاق ہوتی ہے. یہ اتنے بھولے ہوتے ہیں بھولے بادشاہ کہ کوئی کلو مل جائے، بس کہیں سے ایک سرا مل جائے اور ہم نے جو حماقت کی ہے، ہم نے جو انتہائی قدم اٹھایا ہے وہ کل عدم قرار دے دیا جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت اہم باتیں دیکھیں، بڑی باریکی ہیں اس میں. علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں کتنی چیزیں ہیں. آپ نے سنا، اس کو غور کریں اور مذاق میں یا ڈرانے کے عمل کے ذریعے یا کسی اور انداز میں اس کو بالکل پیش نظر رکھیں کہ بہت نازک مسئلہ ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اور طلاق اور اس کے اسباب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جب بھی کسی موضوع کو چھیڑا جائے یا اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یقین جانیں باتیں اس پر سننے کے بعد بہت ساری ایسی جہتیں کھلتی ہیں اور سوالات دستک دینے لگتے ہیں ذہنوں پر کہ جناب اس کا کیا مطلب ہوگا، اگر اس طرح ہو جائے تو کیا ہوگا. اسی حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خلا کے حوالے سے مفتی صاحب عدالتی خلا کے حوالے سے کیا فرمائے گا. لوگ بڑے آرام سے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی اس بات کی شوہر مانے نہ مانے، سسرال میں کیا ہو رہا، انہوں گئے اور عدالت میں انہوں نے اپنا کیس دائر کر دیا اور اس حوالے سے مطمئن ہو. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، عدالت جو ڈگری جاری کرتی ہے اس میں ایک تو خلا ہی ہوتا ہے اور ایک فسخ نکاح ہوتا ہے، لیکن عوام اس کو خلا کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ کو عرض کیا کہ خلا یہ ہوتا ہے کہ بیوی کچھ عوض دیتی ہے اور شوہر اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہے. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کورٹ میں کیس فائل ہوتا ہے اور شوہر کو بلایا جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے اور جج کہتا ہے بھئی تمہاری بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم چھوڑ دو اس کو، اتنا لے لو اور چھوڑ دو. وہ کہتا ہے یس، اب وہ سائن کر دیتا ہے. یہ کورٹ سے ہی ڈگری جاری ہوئی ہے لیکن اس کو خلا کہیں گے کیونکہ شوہر اس میں انوالو ہوا ہے. اور ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ شوہر آیا ہی نہیں، 3 نوٹس ہوتے ہیں اس میں نہیں پہنچا، تو پھر جج 1 سائیڈڈ شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کرتا ہے. اسے عرف عام میں خلا کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ فسخ نکاح ہے. فے سین خو، فسخ مانے ختم کر دینا. یہ طلاق بھی نہیں ہوتا، نکاح ختم ہو جاتا ہے بس. یہ احناف کے نزدیک فسخ نکاح کی بعض صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ شوہر ابتدا سے ہی حقوق زوجت ادا کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اس کو عنین کہتے ہیں. یا شوہر مفقود الخبر ہو گیا کہ کسی علاقے میں گیا، جنگ شروع ہو گئی، مثال کے طور پہ کانٹریکٹ بالکل ختم ہو گیا، ویٹ کر رہے ہیں، تو عورت جج کے پاس آئے گی، مطالبہ کرے گی کہ بھئی میرا شوہر وہاں چلا گیا. جج تھوڑی تحقیق کرے گا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 4 سال کی مہلت دے گا. امام اعظم کا قول تو بہت زیادہ کا ہے، 4 سال. 4 سال بعد پھر عورت آ کر مطالبہ کرے گی کہ شوہر کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، آپ مجھے فارغ کروائیں. وہ تحقیق کرے گا اور پھر 1 سائیڈڈ فسخ نکاح کر سکتا ہے. یہ تو وہ صورتیں جو فقہ حنفی میں مفتہ بہی صورت کہلاتی ہیں، ان پہ ہم فتویٰ دیتے ہیں. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک ظلم مسلسل ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہماری کل بھی بات ہوئی تھی پرسوں چوتھ کے، شوہر بعض اوقات نہ طلاق دے رہا ہوتا ہے، نہ کورٹ میں حاضر ہوتا ہے، نہ بیوی کو نہ نفقہ دیتا ہے اور اس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ تجھے ایسی میں تڑپا کے ماروں گا، زندگی گزارے گی. ایسی صورت میں جج اچھی طرح انویسٹیگیشن کرے، وکیل جرح کریں، سب کچھ ہو، اس کے بعد پھر جج اس کو ختم کروا سکتا ہے. یا شوہر مار پیٹ کرتا ہے، پاگل مجنون ہو جاتا ہے، بعد کو چھریوں کے وار ثابت ہیں، گن نکال لی بیوی کے اوپر، جان کا خوف ہو، ہاں تو جج پہلے تحقیق کرے، اس کے بعد بالکل فسخ نکاح ہو سکتا ہے. ہم اس پر فتویٰ دیتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں، بعض لوگ فقہ حنفی کے وہی 2 مسئلے کہ عنین اور مفقود الخبر ہوگا تو ٹھیک، ورنہ کیسا بھی ظلم و ستم ہو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جواز کا فتویٰ دیں گے. میں ان سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں اگر یہی معاملہ آپ کی بیٹی یا آپ کے بہن کے ساتھ ہو تو کیا کریں گے آپ؟
ہر ایک صبر نہیں کر سکتا ہے. بچیوں کو اتنا مارنا پیٹنا ظلم و ستم کرنا کچھ انتہا نہیں. عورت کہاں جائے؟ وہ کیا ساری زندگی ایسی گزارا کرے گی؟ کیا میکے والے اس کو سنبھالتے رہیں گے؟ میکے میں بھائیوں کی شادی ہو جاتا ہے، بھابیاں جینا حرام کر دیتی ہیں تو، اور ان کے بچوں جو احساس سے محرومی، تو اب عورت کو اپنی لائف گزارنے کا اختیار تو ہونا چاہیے نا. اس ظلم تسلسل مسلسل سے باہر نکلنے کی کوئی صورت تو ہو. ہماری شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ ایک شخص پہ ظلم ہوتا رہے، اس کو کہے تو صبر ہی کرتے رہو. تو پھر ایسی صورت میں جج قائم مقام ہو کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے. اور آخر اس میں بات یہ ہے، لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ بعض اوقات کوئی وکیل ناراض نہ ہو، وکلاء کے پاس جب یہ کیس لے کر جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں خلا چاہیے، وہ کہتا ہے یہ آپ کا کیس کمزور ہے، آپ اس میں جھوٹ ملائیں. میرا شوہر مارتا تھا، پیٹتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، جوا کھیلتا تھا، شراب پی کے نشے میں آتا تھا، یہ جب آپ شامل کریں گے آپ کو خلا نہیں ملے گا. اگر اس طرح کے جھوٹ شامل کر کے فسخ نکاح کی ڈگری لی گئی، یہ نافذ نہیں ہوگی، یاد رکھیں. اسی طرح جب کوئی ظلم مسلسل نہیں ہے تو یہ نہیں کہ کوئی بھی عورت جا کے کورٹ سے لے لے، ڈگری حاصل کر لے، نہیں ہوگا. یہ عورت اسی کی منکوحہ رہے گی اس صورت میں. اور اگر وہ کوئی اور نکاح کرے گی، نکاح باطل ہے. اب اس کے ساتھ جب وہ زندگی گزار رہی ہے تو اندازہ کریں کیا ہوگا. اس لیے میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور ایسے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کورٹ سے فسخ نکاح کی ڈگری حاصل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خدا را اس پر ایک دفعہ شرعی لحاظ سے فتویٰ لے لیں. اور اگر کوئی لینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کورٹ سے رجوع کرنے والے ہیں، تو جیسے حضرت نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ پہلے آپ اس پہ فتویٰ لے لیں کہ بھئی میرے جو یہ سبب ہے، یہ عذر ہے، اس پر اگر فرض کر لیں شوہر نہیں آتا اور جج شوہر کے قائم مقام ہو کر فسخ نکاح کرتا ہے، تو کیا میں نکاح سے باہر نکلوں گی کہ نہیں نکلوں گی، اور دوسرا نکاح کر سکتی ہوں کہ نہیں. ماں باپ سے گزارش ہے اپنی بچیوں کو گناہ پر پیش نہ کریں. آپ وقتی طور پہ ایک چیز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ بچی پہ ظلم ہے، لیکن اپنی بچی کی آخرت آپ برباد کریں تو یہ آپ کی محبت نہیں ہے، بہت بڑی دشمنی ہے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری کئی ایسی بہنیں ہوں گی اس وقت جو دیکھ رہی ہوں گی، ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن بڑوں نے یہ کہا ہوگا چلو کوئی بات نہیں، بچے ہو، اور یہ ہو جاتا ہے معاملہ، طلاق بھی دے دی لیکن آج بھی ساتھ رہ رہے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے. لوگ خفت محسوس کرتے ہیں مسئلہ بتاتے ہوئے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے بتا دیا تو مفتی صاحب تو کہہ دیں گے طلاق واقع ہو گئی، اب کیا ہوگا، پھر معاشرے میں ہمارا جینا محال ہو جائے گا، ہم جائیں گے کہاں، گھر بکھر جائے گا، بچے بکھر جائیں گے. بہت سارے مسائل کے سبب لوگ خاموش رہتے ہیں، لیکن اس خاموشی میں بہت بڑی بے احتیاطی کر بیٹھتے ہیں، جس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. مفتیان دین اس حوالے سے بہت عمدہ جو ہے اپنے بیانات دے رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے گا. ایک اور کنڈیشن آئی تھی، کنڈیشنل طلاق جو ہے، آپ نے دوران گفتگو یہ بات آئی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وقت کی نوعیت کے ساتھ اگر وہ مخصوص کر دے شوہر کہ جناب اتنے وقت کے بعد جو ہے میں، تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ہمیں آگاہ فرمائیں. ہاں جی، دیکھیے فقہ کی زبان میں اسے تعلیق کہتے ہیں. تعلیق کا مطلب ہے کہ شوہر طلاق کو کسی بھی شے کے ساتھ مشروط کر دے. جیسے عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں، اگر بیوی ہے وہ میکے جانا چاہتی ہے، شوہر نے کہہ دیا اگر تو نے وہاں قدم رکھا تو تجھے طلاق. یا بیوی کی کوئی عادت شوہر کو پسند نہیں ہے، وہ اس سے روکنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر تو نے ایسا کیا تو تجھے طلاق. تو اس میں پہلی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کنڈیشنل یا معلق یہ اس طرح کے لفظ بولنے ہی نہیں چاہیے. شوہر کو سب سے پہلے اس میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ اگر وگر کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں نہ بولے. کیونکہ جب یہ طلاق معلق ہوتی ہے، مشروط ہوتی ہے، تو وہ شرط جب بھی پائی جائے گی طلاق ہر حال میں واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا وہ بولنے سے پہلے اس کو تولے کہ یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو لہٰذا پہلے تو شوہر کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نہ نکالے. اور اگر ہو گئے ہیں کسی جگہ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ پھر شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی شرط کو واپس لے سکے. وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے ہی آپ کو روکا تھا اس کام سے تو میں ہی اجازت دیتا ہوں. تو لہٰذا وہ اب اجازت دینے کا اختیار اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ جو لفظ اس نے ادا کر دیا اب اس لفظ کا اطلاق ہو کر رہے گا. صرف ایک ہی چیز رکاوٹ ہے، وہ شرط کا پورا ہونا. لہٰذا ایسی یہ جو تعلیق ہے، تعلیق کے باب میں بہت سارے پیچیدہ مسائل آتے ہیں، اور ہمارے فقہائے کرام کے پاس ایسے بہت سارے پیچیدہ مسائل گئے. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقاہت اور آپ کی ذہانت کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے بہت باریکی سے ان مسائل کو حل فرمایا. مگر یہ کہ اس میں جو
ہمارے لیے سبق ہے عملی زندگی کے لیے کہ شوہر کو اس قسم کی شرائط سے تعلیقات سے بچنا چاہیے، اور اگر کہیں ہو گیا ہے تو پھر کسی عالم دین سے رجوع کریں، اور ممکن ہے کہ اس تعلیق سے بچنے کی کوئی شرعی صورت موجود ہو، اور موجود ہو گئی تو فبہا، ادروائز پھر طلاق کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اس میں اس کے ساتھ میں اس کو بھی اٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بے احتیاطی بڑھ گئی ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ بغیر سوچے سمجھے اس کے بارے میں لفظ بول دیتے ہیں، خواتین بھی اپنے شوہروں کو پرووک کرتی رہتی ہیں، انہیں اریٹیٹ کرتی رہتی ہیں، طلاق دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو آج کل چونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، پھر خاندانی مسائل ہوتے ہیں، ایسے میں اگر ضبط کا دامن ٹوٹ گیا، لفظ ہے، لفظ ادا ہو گیا تو پھر تو کچھ نہیں رہتا اس کے بعد۔ لہٰذا زبان کی احتیاط ضروری ہے، اس رشتے کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے، اس رشتے کو خدارا مذاق ہونے سے بچائیں، یہ کوئی ٹھٹھا مخول نہیں ہے۔ اس رشتے کا تقدس اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ آپ دیکھیے صرف لفظ قبول سے جو حلال نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول نے 2 افراد کے لیے اسے حلال کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس رشتے کے تقدس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ رشتہ ان مقاصد کے تحت چلتا رہے جو مقاصد شریعت نے وضع فرمائے، وہ محبت ہے، احترام ہے، مودت ہے، باہمی تعاون ہے۔ بہت اچھی بات کی۔ اچھا، ایک معاشرتی پہلو ہمارا یہ بھی ہے کہ بہت ایسے ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ میچور ہوں زوجین، انہوں نے زندگی ساتھ گزار لی ہو، بچے ہو گئے ہوں، اور بچے بھی بلوغت کی طرف ہوں، تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو بہت معمولی سی انڈرسٹینڈنگ پر جن کا نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، جناب وہ کورٹ میرج بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسی کورٹ میں ان کا کیس جاتا ہے جناب طلاق کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہو گیا ہمارے معاشرے کا، سوشل میڈیا کے ذریعے کانٹیکٹ ہو جائے کہ کوئی اور ذریعہ بن جائے، اس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جناب شادی ہو گئی، وہ انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، یہ رویہ جو ہے ہمارے معاشرے کا، تو ایسا اس میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ میں چاہوں گا، چونکہ ایک برائی ہے اور پھیل رہی ہے، معاشرے کو متاثر کر رہی ہے، کیا فرمائیے گا؟ یہ سارا کا سارا چونکہ جذباتیت کا معاملہ ہے، آغاز ہی جب جذبات سے ہوا ہے تو اختتام بھی جذبات پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے، اور خاص طور پہ ہم جس سوسائٹی کے اندر ہیں اس کے اندر باقاعدہ اس کو ایک معاشرتی کیفیت کے ساتھ، رسوم و رواج کے ساتھ، جب بزرگوں کو اس میں انوالو اسی وجہ سے کیا گیا کہ جذباتیت کے ساتھ نکاح نہ ہو، بلکہ باقاعدہ رشتہ طلب کیا جائے، باقاعدہ دیکھا جائے، باقاعدہ تحقیق کی جائے، اور پھر اس کے بعد جیسے مفتی صاحب نے فرمایا 2 خاندانوں کا ملاپ ہے، 2 خاندانوں کا ملاپ ہے، اور باقاعدہ ایک سوسائٹی کی ایک اکائی تشکیل پا رہی ہے، ایک یونٹ تشکیل پا رہا ہے جس نے مزید سوسائٹی میں افراد کو فراہم کرنا ہے۔ تو اس یونٹ کی جو بنیاد ہے وہ انتہائی مضبوط ہونی چاہیے، نہ کہ جذبات پر ہونی چاہیے۔ تو وہ جو جذباتیت ہوتی ہے، چونکہ وہ بھی لمحاتی ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ لمحاتی جنت ختم ہوتی ہے اور لمحاتی کیفیات ختم ہوتی ہیں، تو پھر وہ زندگی کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو وہ جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ فلمی اور ڈرامائی انداز کے اندر یہ رشتہ جوڑا ہوتا ہے، اسی انداز میں رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کو جذباتیت کے ساتھ جوڑنے کے بجائے شریعت مطہرہ نے جس مقدس بنیاد پر اس رشتے کی بنیاد فراہم کی ہے، اور مقدس بنیادوں پر مضبوط اس کو استوار کیا جائے، تاکہ اس کی برکتیں افراد کو بھی میسر آئیں، خاندان کو بھی میسر آئیں، اور سوسائٹی کو بھی میسر آئیں۔ کیونکہ پاکیزہ جو معاشرہ ہے نا، وہ پاکیزہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، اور پاکیزہ افراد کی تشکیل کے لیے شریعت مطہرہ نے نکاح کا رشتہ برقرار رکھا ہے۔ کہ نکاح کا رشتہ اس لیے کہ پاکیزہ افراد کی تشکیل اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہو سکے، حیا کا پرچار ہو سکے، اور بے حیائی سے روکا جا سکے۔ پھر دوسری کیفیت اس کے اندر مزید یہ ہے کہ ہم چونکہ دین سے دوری کی بات اکثر آتی ہے، تو ایک کیفیت ہم یہ جانتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے، ہم اسکولز کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، جامعات کے اندر بھی یہ پڑھتے آئے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن وہ کس کیفیت میں اور کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے، ابھی تک اس گتھی کو لوگ سلجھا نہیں پاتے۔ تو آپ شرعاً جن جن چیزوں کے مکلف ہوتے جا رہے ہیں، کم سے کم شرعی معلومات اس کے مطابق حاصل تو کریں۔ نکاح کرنے جا رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں نکاح کرنے کا اہل ہوں کہ نہیں ہوں، نکاح کرنے کی صورت میں کیا حقوق اور فرائض، چونکہ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کنڈیشنز کیا ہیں، پھر جب نکاح کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، تو وہ
پھر معاملات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جھگڑوں کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں ایک مشورتاً یہ بات عرض کروں گا کہ نکاح ہونے سے پہلے فیملیز جو ہیں، خاص طور پہ خاندان کے بڑے، بچے اور بچی دونوں کے لیے نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے باقاعدہ ایک نشست کا انعقاد کریں. مفتیان کرام کی بارگاہ میں قبلہ مفتی صاحب اس کا باقاعدہ کورس بھی کرواتے ہیں نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے، تاکہ ان بچوں کو پہلے سے پتہ چلے کہ ہم جس رشتے میں جڑنے جا رہے ہیں اس کی حقیقت آخر ہے کیا، اور پھر اس کون سے حقوق ہیں، کون سے فرائض ہیں، کس کیفیت میں اس کو نبھانا ہے، اور اگر ختم کرنا ہو تو کس انداز میں ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون کون سے جملے ہیں، کون کون سے کلمات ہیں جو ہمارے اس نکاح کے رشتے کو ختم کر سکتے ہیں. ہمیں اس میں جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، میں مفتی صاحب آپ سے پیغام بھی چاہوں گا اور کچھ کہنا چاہیں تو سوال. میں آخری عرض کر رہا تھا کہ تفویض طلاق کا بھی اگر یہ لے لیں، تفویض کا مطلب ہوتا ہے عورت کو طلاق کا حق سپرد کرنا. یہ ہمارے نکاح نامے کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا کوئی حق تفویض کیا ہے. اس میں بس ایک بات ذرا قابل غور ہے کہ اگر تو شوہر ہمیشگی والے الفاظ نہیں لکھتا یا نہیں کہتا، بس یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں، تو یہ حق اسی مجلس اور محفل تک رہے گا. اچھا، جیسے ہی مجلس ختم ہوگی عورت کا حق سلب ہو جائے گا. ٹھیک. اور اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ تم جب بھی چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لو، یہ پھر ہمیشہ رہتا ہے، اس مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. تو پھر عورت چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. اچھا. اور یہ لیکن یاد رکھیں کہ اگر عورت کو حق تفویض کر بھی دیا ہے تو شوہر کا حق سلب نہیں ہوتا، وہ بھی چاہے تو طلاق دے سکتا ہے، لیکن وہ عورت بھی اپنے آپ کو دے سکتی ہے. لیکن یہ ایک غیر فطری عمل ہوگا. وہ اس اعتبار سے غیر فطری کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے طلاق کا حق شوہر کے سپرد کیا ہے، کیونکہ اکثر شوہر جو ہوتا ہے ذرا مضبوط مزاج کا ہوتا ہے اور اس کی عقل اکثر اس کے جذبات پر غالب رہتی ہے، جبکہ ہماری بہنیں ذہانت میں یقیناً مردوں سے زیادہ ہیں. 18 سال کی بچی اور 18 سال کا لڑکا کھڑا کر دیں، یہ بالکل پپو ہوگا، وہ بہت سمجھدار ہوگی بچی. لیکن اکثر عورتوں کی جذباتیت جو ہے ان کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں جلدی کرتی ہیں اور پھر فوراً پچھتاتی ہیں. اس لیے جب شریعت کا مزاج یہ ہے تو اس حکمت کو ملحوظ رکھیں. جو شریعت کی حکمتوں کو پامال کرے گا نقصان اپنی آنکھوں سے دیکھے. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، یہ جو سیگمنٹ ہے علم و علماء، اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ اظہار عقیدت کی جانب، اور اظہار عقیدت میں ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا اب حضرت بہزاد لکھنوی کو. اس کے بعد جو ہے اذان فجر ہے، اور اس کے بعد مفتی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے لائیو سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب دونوں حضرات کی تشریف آوری کا. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے ہمارے ساتھ، اور ہمارے ثناخواں جو نوجوان ثناخواں ہیں تینوں حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیب بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان، اللہ تیرے ایک سخن پر قربان. یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تو رئیس روز شفاعت
تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا